आयत नंबर 29 आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन थुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्न सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही तो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया वो सब कुछ जो ज़मीन में है। फिर आसमान की तरफ वो मुतवज्जा हुआ यानी तवज्जा की तो उनको ठीक ठाक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है। पहला पार्ट लेते हैं। हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन। वही तो है अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया सब का सब जो कुछ ज़मीन में है। इंसान की तख्लीक के बाद दोबारा कायनात की तख्लीक की तरफ इशारा किया गया है। पहले इंसान की तख्लीक के बारे में बताया गया था ना कि या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तुमको भी अल्लाह ने पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया। और फिर उसके बाद कायनात के बारे में बताया, ज़मीन और आसमान के बारे में बताया अल्लाह ने। अब दोबारा कायनात की तख्लीक की तरफ इशारा किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो आया हुआ है ना ख़लक़ लकुम, पहले क्या था ख़लक़कुम, ओके, यहाँ ख़लक़ लकुम, ल की वजह से ल तुम्हारे लिए, ख़लक़ लकुम तुम्हारे लिए और ख़लक़कुम तुम सबको पैदा किया। तो अब ये देखें लकुम की वजह से ल से हमें पता चलता है कि इंसान इस ज़मीन पर जो आया है इस ज़मीन की किसी भी चीज़ का मालिक नहीं है। ये जो इंसान कह रहा है ना कि ये मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, असल मालिक अल्लाह है। ये सारी जो चीज़ें हैं जो भी ज़मीन पर हैं वो उसके लिए या उसके खातिर उसके फ़ायदे के लिए बनाई गई है। बहरहाल तुम उस रब का इनकार करोगे जिसने तुम्हारे लिए ही तो हर चीज़ बनाई है जो इस ज़मीन में है। आप देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें ज़मीन से आ रही हैं, ज़मीन की पैदावार है ना। तुम जो ग़िज़ा खाते हो ना या लिबास पहनते हो और मकान बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हो, जो दवाइयाँ बनाते हो, राहत की चीज़ें पाते हो, वो सब कहाँ से आया, कहाँ से मिल रहा है? ये सब ज़मीन ही की तो पैदावार है। दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिससे इंसान को किसी न किसी तरह बिला वास्ता यानी डायरेक्टली या किसी वास्ते के ज़रिए यानी इनडायरेक्टली फ़ायदा न पहुँचता हो। हर चीज़ फ़ायदेमंद है, हर चीज़ फ़ायदेमंद है, ख्वाह ये फ़ायदा दुनिया में इस्तेमाल करने का हो या आखिरत के लिए इबरत व नसीहत हासिल करने का हो। बहुत सी चीज़ें होती है ना उसका फ़ायदा इंसान महसूस नहीं करता और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका फ़ायदा उसे नज़र आता है, महसूस भी करता है, जैसे ग़िज़ा है, दवाइयाँ हैं। ये तो इंसान महसूस करता है कि वो चीज़ यूज़ कर रहा है, ये फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इंसान को उनसे फ़ायदा तो पहुंचता है मगर उसकी खबर नहीं होती। यहाँ तक कि जो चीज़ें इंसान के लिए नुकसानदेह समझी जाती है ना, जैसे जहरीली चीज़ें, जहरीले जानवर वगैरह जो होते हैं वो भी किसी न किसी तरह इंसान के फ़ायदेमंद होती है। इवन सांप का जो जहर होता है ना वेनम, उससे भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। पहले सांप का जो वेनम होता था वो लेप्रेसी और जो स्मॉल पॉक्स वगैरह जो होता था उसके लिए यूज़ किया जाता था। और आज भी बहुत सारी दवाइयाँ सांप के वेनम से जो जहर रहता है ना उससे बनाया जाता है, वो यूज़ करते हैं। जैसे कोबरा जो होता है, कोबरा जो सांप, उसका जो पॉइज़न होता है वो एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं, यानी जो दर्द वगैरह के लिए पावरफुल एनाल्जेसिक होता है, वो दर्द वगैरह होता है ना उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। इवन सांप का जो वेनम होता है वो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर वगैरह ऐसी दवाइयाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं
اس کے لیے بھی وہ یوز ہوتا ہے. سانپ ہی کیا، مکڑی، بچھو، اس کے بھی پوائزن یوزفل ہے. بچھو کا جو وینم ہوتا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ عمر وغیرہ کا جو علاج ہوتا ہے وہ بچھو کے وینم سے کیا جاتا ہے. پھر وہ کینسر وغیرہ کی جو بیماری ہوتی ہے اس کے لیے بھی وہ کچھ دوائیوں میں یوز کرتے ہیں. ایون زہر بھی فائدے کی چیز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زہر لے کے پینا شروع کریں، وہ کچھ اس کا پروسیس ہوتا ہے، فارمیسی میں وہ بنایا جاتا ہے. ورنہ شروع کر دیں گے، بولیں گے یہ تو بہت فائدہ مند چیز ہے. ویسی فائدہ مند چیز وہ لوگ بنا لیتے ہیں، انہیں پروسیس اس کا کچھ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو یوز کیا جاتا ہے. کوئی بھی چیز جو اللہ نے اس زمین پہ بنائی ہے کوئی بھی بیکار نہیں ہے. تو اللہ نے اتنی ساری تمہیں چیزیں عطا کی، اتنے سارے احسانات ہیں اس کے، اتنے سارے انعامات ہیں اس کے. اس رب نے اتنے احسانات اور انعامات تمہیں عطا کیے، تو کیا تم اس سے غافل ہو جاؤ گے؟ اس کی عبادت نہ کرو گے، اس کے حکم پر عمل نہ کرو گے، بلکہ اپنے خواہشات میں لگ جاؤ گے، جو میری مرضی میں کروں، مجھے کوئی نہ روکے نہ ٹوکے، میری لائف میں انٹرفیئر نہیں کرے، میں جو چاہوں وہ کروں. کیا اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارو گے؟ اس کو اہمیت دینے کے بجائے دوسری چیزوں کو اہمیت دو گے؟ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے؟ جس کی وجہ سے تم آج زندہ ہو اور اس کی چیزیں استعمال کر رہے ہو، کیا تم اسی کو بھلا دو گے؟ اس کے سامنے جھکنے کے بجائے تم کسی اور کے سامنے جھکو گے اور کسی اور کو اس کا شریک بھی بناؤ گے یا اس کے جیسا سمجھو گے؟ کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے اس زمین کو سکون کے لیے صرف فرش ہی نہیں بنایا، بلکہ جتنی تمہاری ضرورت کی چیزیں تھی وہ سب اس کے اندر رکھ دی. سارا خزانہ ہے اس کے اندر. اتنی ساری نعمتیں تمہارے لیے بنائیں. سورہ ابراہیم آیہ نمبر 34 میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آدھا پارٹ لوں گی اس کا، شروعات سے نہیں لے رہی ہوں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے. کاؤنٹ کریں، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. کتنی ساری نعمتیں ہیں ہمارے پاس. بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بہت زیادہ ظالم، بے انصاف اور بہت ہی بڑا ناشکرا ہے. یہاں جو ورڈ آئے نا لظلوم، فعول کے وزن پہ، کفار، فعال، بہت زیادہ اس میں ایمفیسائز ہے، بہت زیادہ ہی ناشکرا ہے. اتنی نعمتیں ہونے کے بعد بھی روتا دھوتا ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. صرف کمپلین پہ کمپلین. دوسرے کے پاس یہ ہے، ارے جن کے پاس نہیں ہے ان سے بھی کبھی کمپیئر کیا کریں کہ ان کے پاس نہیں ہے لیکن میرے پاس ہے. شکر گزاری آنی چاہیے ہمیں کہ اللہ نے ہمارے لیے ایون پوائزن بھی پیدا کیا، وہ بھی ہمارے لیے، جو ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا ہے. ہم کھاتے پیتے ہیں اور ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہی چیز ہمیں مل رہی ہے. یہ جو تخلیق کائنات کی جو ابتدا ہے اس کے بارے میں ہم حامیم سجدہ، جس کا دوسرا نام فصلت ہے، اس میں تفصیلاً پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی یہاں پر بہت شارٹ میں ہم کمپلیٹ کر دیتے ورنہ بہت بڑا لیکچر ہو جائے گا. آگے کیا کہا؟ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، توجہ کی، پھر انہیں ٹھیک ٹھاک کر کے 7 آسمان بنا دیے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آگے کا جو پارٹ آ رہا ہے نا، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. اوکے، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے.
اس کے کئی ایک ترجمے ہمیں ملتے ہیں۔ اور یہ جو میں پارٹ پڑھی ثم استویٰ الی السماء، یہ ایک متشابہ آیت ہے، اس لیے اس کی زیادہ ہم قرید نہیں کریں گے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو پھر اس نے آسمانوں کی تخلیق کا ارادہ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے زمین بنائی گئی، پھر آسمان کی تخلیق کی طرف توجہ کی گئی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنا دیے، یعنی آسمانوں کو بنا کر ان کو مضبوط اور برابر کیا، جس طرح سے ٹھیک اور صحیح بنانا تھا اسی طرح اللہ نے بنایا۔ اسی لیے سورہ ملک میں کیا آتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا وما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ جس نے 7 آسمان تہوں میں، تہے مینس لیولز، جس نے 7 آسمان تہوں میں بنائے، لیولز میں بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل یا بے نظمی نہیں پاؤ گے۔ کوئی خلل بھی نہیں ہے، بے نظمی نہیں ہے، آرگنائزڈ ہے وہ۔ پھر نگاہ اٹھا کر دیکھو، کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ دیکھیں آسمان کی طرف، کیا کہیں پہ آپ کو دراڑ وغیرہ نظر آتی ہے؟ کہیں کریکس وغیرہ نظر آ رہے؟ اللہ نے جیسے چاہے، جس طرح سے چاہے ویسے اس نے ٹھیک ٹھاک بنا دیا، اس کو لیولز میں بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کیسے ٹھیک کیا۔ یہ سوال کبھی نہ کرے کہ کیسے کیا، کیونکہ یہ متشابہ آیت ہے۔ اس آیت کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائے، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے، صرف اللہ ہی اس کی تفصیل جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے آگے کیا کہا؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تم اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤ، کیسے کیا، کیا کیا، آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو غور و فکر کرنا ہے، اللہ کے احکام پہ عمل کرنا ہے، بس یہ کرنا ہے۔ جو بھی اللہ نے کہا ویسے ہی اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ کیسے کیا، کیا کیا، اس میں نہیں پڑے، کیونکہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی تم نہیں جانتے، صرف اللہ ہی ہر چیز کی تفصیل کو جانتا ہے کہ کس طرح۔ متشابہ آیت کو ہم جیسے کہ ویسے لیں گے، لیکن تعویل نہیں کرنی اس کی، کیونکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 اس کا مفہوم بتاؤں گی، ایگزیکٹ ورڈز اور ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں بتا رہی۔ اس میں یہ آتا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، جس میں یعنی جس قرآن میں مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں۔ پس جن کے دلوں میں تیڑھ ہیں وہ تو اس متشابہ آیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فتنہ تلاش کرنے کے لیے، یا تو اپنی منمانی تعویلیں کرنے کے لیے، جو متشابہ آیت ہے اس کے ہی پیچھے پڑیں گے، ایسا کیوں، ویسا کیوں، کیسے کیا اللہ نے، منمانی تعویلیں کرنے کے لیے۔ کیوں یہ ایسے کیوں اپنی منمانی تعویلیں کرتے ہیں؟ ایک تو ریزن یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو کریڈٹ دے، لوگوں سے کریڈٹ ملے کہ دیکھو ہم ہی سب سے پہلے انسان ہیں جن کو یہ آیت سمجھ میں آئی، ہم سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس کی تعویل کی ہے، صرف لوگوں کے کریڈٹ کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی جو تعویل ہے ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ و مضبوط علم والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، نہیں بھی سمجھ میں آئے تو بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے کیا، کیسے کیا ہمیں نہیں پتہ، یہ ہمارے رب کی طرف سے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے۔ تو یہ کتاب ہے یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے،
یہ ہدایت اور نصیحت کی کتاب ہے، اس لیے ایسی چیزوں میں نہ پڑھو کہ اللہ کیسے متوجہ ہوا اور کیسے 7 آسمان کو برابر کیا۔ یاد رکھیں قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے کئی صفات کا ذکر ہے، جیسے اس کے پکڑنے کا ذکر ہے، اس کے چڑھنے کا ذکر ہے۔ وہاں پر استوا اعلیٰ آئے گا، استوا اعلیٰ میں بہت تعویلیں کی گئی ہے، تو اس پہ بھی کیئرفل رہے۔ استوا اعلیٰ، اس کے چڑھنے کا ذکر ہے، پھر اس کے ہنسنے کا ذکر ہے، اللہ کے غضبناک ہونے کا بھی ذکر ہے، اسی طرح اس کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اس کے قدموں کا بھی ذکر ہے، اس کے سننے کا ذکر ہے، اس کے دیکھنے کا ذکر ہے۔ لیکن یہ کس طرح یہ ساری صفات ہے اس کے اندر، وہ کسی کو بھی نہیں پتا اور کوئی پتا بھی نہیں کر سکتا۔ بس ہمارا کام اس کا لٹرل معنی لینا ہے، یعنی لفظی معنی کو لے لیں ایز اٹ از، جیسے کہ ویسے، اور اس پر ایمان لائیں کہ یہ ساری صفات اللہ میں ہے۔ کیسی ہے وی ڈونٹ نو، امیجن بھی نہیں کر سکتے ورنہ شرک میں آ جائے گا۔ اور جو بھی اس بحث میں پڑے گا نا وہ بھٹک جائے گا۔ اس پر بحث کرنا صرف اپنا وقت ضائع کرنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، اور اپنا ایمان بھی ساتھ ساتھ خراب کرنا ہے۔ جو چیز کسی نے دیکھی نہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی نہیں کی، اس کے لیے اگر خود سے قیاس آرائیاں کرنا شروع کرے، اپنی طرف سے باتیں بنانا شروع کرے، تو یہ بڑا خطرناک ہے، بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں ہے، کسی سے بھی آپ کمپیئر نہیں کر سکتے اس کو۔ اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اس میں جانا نہیں کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کے لٹرل میننگ لینے کے بدلے اس کو میٹافوریکل لیے، یعنی اس کو ٹویسٹ کر کے کچھ نہ کچھ بنائے۔ کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ اچھا وہ جو گمراہ ترجمے ہیں وہ کیا ہے، تو کچھ بتا دیتی ہوں، کچھ نے اور بھی کچھ چیزیں کی ہوئی ہے لیکن کچھ بتا دیتی ہوں۔ جیسے اللہ کا ہاتھ، اللہ کے ہاتھ کو ایز اٹ از ہم کیا بولیں گے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، اللہ کا ہاتھ کا مطلب مدد کر رہا ہے یا پاور ہے، اس طرح سے انہوں نے لٹرل میننگ کو ٹویسٹ کیا ہوا ہے، میٹافوریکلی انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ اور استوا اعلیٰ کو ایز اٹ از لینے کے بدلے کہ وہ بلند ہو گیا، انہوں نے کہا کہ آتھارٹی یا پاور، اس طرح کے کئی ترجمے کیے گئے، تو اس میں نہیں پڑے، یہ گمراہ والے ترجمے ہیں، اوکے؟ اس سے انسان بھٹک جاتا ہے۔ ایز اٹ از لٹرل دے، ہمیں نہیں پتا کیسا ہاتھ ہے، کیسے قدم ہے۔ ہم جب جنت میں جائیں گے تب دیدار ہوگا نا اللہ کا، تب پتا چلے گا۔ اس دنیا میں پاسبل ہی نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں، ہماری آنکھیں برداشت ہی نہیں کر پاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے تو کیا ہوا تھا حال ان کا، صرف ایک تجلی گری، نور، ایک نور کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہماری یہاں کی دنیا کی جو آنکھیں ہیں نا وہ نہیں دیکھ پائیں گی، ہمیں نہیں پتا کیسے اللہ، اوکے، یا اللہ کے کیا صفات ہیں ہم نہیں معلوم کر سکتے۔ اس کو لٹرل میننگ میں لیں، میٹافوریکل میں نہیں لیں، ٹویسٹ نہیں کریں اس کو۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، علیم فعیل کا وزن، خوب خوب علم رکھنے والا، ہر چیز کا اللہ کے پاس علم ہے۔ اللہ نے سب کچھ بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر ایک شے کو، ہر ایک چیز کو، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی ایک ایک حرکت، ایک ایک وجود کے بارے میں وہ بہت زیادہ علم رکھتا ہے۔ ایسا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں۔ صرف وہ علم ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کائنات کا جو نظام ہے نا، پورا نظام وہی چلا رہا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا، یہ جو اب پڑھ رہے ہیں، یہ آیت ان لوگوں کا رد کرتی ہے جو کہتے ہیں کیا کہ اللہ نے ہمیں صرف پیدا کیا لیکن جو اختیارات ہیں اللہ کے وہ کسی اور کو دے دیے،
नौजुबिल्ला। कभी आपने सुना होगा ऐसे लोग कहते हैं, गैरों की बात नहीं मैं कर रही, एज अ नेम मुस्लिम भी नौजुबिल्ला क्या कहते हैं, अल्लाह ने 7 कुतुब बनाए जो अलग अलग काम कर रहे हैं, वही निज़ाम चला रहे हैं। इस तरह की बात आपने सुनी होगी। नौजुबिल्ला। अल्लाह ताला ने तख्लीक का जिक्र करके ये बताया कि अल्लाह सब कुछ जानता है। जिसने पैदा किया, जिसने रिस्क दिया, जिसकी तरफ सभी की वापसी है, वो सभी की सारी चीज़ें जानता है, सभी की सारी बातें जानता है। सूरह मुल्क आया नंबर 14 का मफ़हूम है, क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया? हालांकि वो बारीक बीन बाखबर है, यानी जिसने पैदा किया, जिस चीज़ को पैदा किया वो नहीं जानेगा, उसके बारे में डिटेल नहीं जानेगा, उसके अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। इसी तरह सूरह अल-अनआम आया नंबर 59 में आता है, जिसका मफ़हूम ये है, अब ये मैं मफ़हूम जो बताऊंगी वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं रहेगा। और अल्लाह ताला ही के पास गैब की कुंजियाँ यानी ख़ज़ाने, गैब की कुंजियाँ ख़ज़ाने हैं, उनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। गैब अल्लाह के पास है और वो उसे भी जानता है जो खुश्की और तरी में है, जो भी ज़मीन पे है, जो भी समंदरों में है, सब कुछ अल्लाह जानता है। समंदर की जो मखलूक है ना, वो ज़मीन से भी 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा। अभी तक इंसान ज़मीन की जो चीज़ें हैं वो भी पूरी तरह मालूम नहीं कर सका, तो तरी की चीज़ों को कैसे मालूम करेगा। और आगे ही इस आयत में जिसका मफ़हूम ये है, और कोई एक पत्ता भी गिरता, एक पत्ता किसी भी दरख्त का, किसी भी पौधे का, छोटे से छोटा, क्लाइंबर हो या कुछ हो, उसका भी अगर पत्ता, एक पत्ता कहीं पे गिरता है ना, तो उसे वो भी जानता है। पूरे ज़मीन पर कौन से दरख्त का, कौन से पौधे का, कौन से क्लाइंबर का, कौन सा पत्ता कहाँ गिरा, वो तक उसे पता है। और इतना ही नहीं, और ज़मीन के अंधेरों में कोई दाना, कोई भी सीड जो है, दाना जो है, और कोई तर चीज़ है, गीली चीज़ है, और न कोई खुश्क चीज़, मगर किताब मुबीन यानी खुली किताब में मौजूद है, उसे भी वो जानता है। सोचे दाना, कितना छोटे से छोटे दाने होते हैं ना, उससे जो फिर पौधे बनते हैं या दरख्त बनते हैं, वो भी पता है कौन सी ज़मीन में कौन सा दाना है और कौन सा दाना उग रहा है, उसे भी वो जानता है। और भी इस तरह के कई हमें आयतें मिलेंगी जिसका मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी ऐसी आयतें जो गौर फिक्र करने की। अल्लाह इंसान के दिल का भी हाल जानता है कि किसके दिल में बुग़्ज़ व नफ़रत है, किसके दिल में हसद है और किसका दिल साफ़ है, वो तक उसे पता है। हमारे बाजू में अगर कोई इंसान बैठा भी है, हमसे हसद भी कर रहा है ना, तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन अल्लाह को पता होता है। इवन चुपके चुपके जो सरगोशियाँ करते, कानाफूसियाँ करते, वो तक अल्लाह जानता है। वो आँखों की ख़यानत को भी जानता है, करते ना चीटिंग वगैरह, कॉपी वगैरह करते एग्ज़ाम के वक्त, वो तक अल्लाह जानता है। उसको पता है कि कौन कुफर व शिर्क कर रहा है, कौन ईमान लाया है। अब देखिए, शुरुआत से अगर देखा जाए, ये जो सिफत अभी यहाँ पर आई हुई है, शहीद व हुआ बिकुल्ली शहीन अलीम, पीछे से रिलेट करे क्या क्या चीज़ें आई हैं। देखिए कुरान है ना, उसमें रिलेशन हर चीज़ में लिंक है, लेकिन हमें समझ में नहीं आती बात। अगर मैं आपको कोई चीज़ कहूँ, सपोज़ मैंने 10 आयत पहले कुछ चीज़ आपको बता दी, और आप कहूँ कि अच्छा 10 आयत पहले मैंने क्या बात बताई, खुद मुझे नहीं याद रहता है कि मैंने 10 आयत पहले क्या बात की थी आपसे, है ना। लेकिन अल्लाह को पता होता है, पीछे से पीछे जाए उसे सब पता है, वो भी याद रखता है।
لیکن ہم بھول جاتے ہیں. یہ جو صفت آئی ہوئی ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. پیچھے سے لنک کرے کیا کیا چیز جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے. کون کفر میں پڑا ہوا ہے، کون شرک کر رہا ہے، کون ایمان لایا ہے، کس کس کو اللہ کے برابر بنایا ہوا ہے لوگوں نے، اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، کون دین میں شوشے نکالتا ہے. یہ مچھر کی مثال کیوں، یہ اس کی مثال کیوں، اور یہ مکھی کی مثال کیوں؟ کون اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، کون صلہ رحمی کر رہا ہے اور کون قطع تعلقی کر رہا ہے، کس کے دل میں اللہ اور بندوں کے بارے میں کیا خیالات آ رہے ہیں اور کون فساد کر رہا ہے. ہر چیز کا اللہ کو علم ہے. یہ سارے پیچھے سے کنیکشن ہے. جہاں بھی صفت آئے نا، آپ پیچھے جا کے دیکھیں کیا کیا باتیں آئی ہوئی ہے. ہمیں نہیں یاد، لیکن ہمیں پیچھے جا کے دیکھنا ہوتا ہے. اللہ سبحان اللہ، اللہ کو وہ بھی چیز پتا ہے کہ میں نے کیا اس سے پہلے کیا کہا تھا، 100 آیت پہلے کیا کہا تھا. وہ اگر میں آپ کو 2 آیت پہلے پوچھوں، 2 آیت پہلے میں نے کیا بتائی تھی، کس بارے میں ہم نے ڈسکس کیے تھے یا کیا ٹاپک چل رہا تھا، مشکل سے ہم بتا پاتے ہیں. لیکن سبحان اللہ، اللہ کو وہ بھی پتا ہے.